बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे। मामला यह है कि पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात करेंगे तो दायरा सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घूम रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त हमें शदीद किस्म के इख्तलाफात हैं जो नज़र आ रहे हैं, बल्कि हम कह सकते हैं कि ये इख्तलाफात इस वक्त तक खुलकर हमारे सामने आ गए हैं। पहले एहतजाज के हवाले से बात होती रही, फिर एहतजाज के लिए जो तारीख का तयन किया गया उसके ऊपर हमने इख्तलाफ देखा, फिर इस एहतजाज की कामयाबी के लिए जो मुशावरती इजलास किए गए उन पर भी हमने इख्तलाफ देखा, और फिर आखिरी इख्तलाफ हमने एहतजाज की जगह के तयन के हवाले से देखा। यह एहतजाज और इख्तलाफ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त फिर हमें टूट फूट का जो अमल है वो बाकायदा तौर पर नज़र आने लगा है। सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस एहतजाज के बाद जो बहुत ज़ोरों शोर से बात है वो ये कि इसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। कई हवालों से ये भी खबरें हमारे सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज जो है उसका निफाज कर दिया जाए। लेकिन इन दोनों मामलात के अंदर ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल सियासी जमात के ऊपर इन दोनों हवालों से काम होना क्या वाकई इतना आसान है। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, और सियासत के अलावा पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह को अबूर कर गई है। मुआशी आशारिये नहायत मुस्बत हैं, जबकि जो मुआशी पॉलिसियां हैं उनके ऊपर भी एतमाद हमें बहाल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जानना यह है कि इन सब के बावजूद एक आम आदमी तक इन तमाम चीज़ों के या मुस्बत आशारियों की जो समरात है वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इरशाद साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि किस्सा ही सारा ये है कि इख्तलाफ है और फिर टूट फूट है। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ शुरू क्यों हुई? क्या आपस में कोई इबाहम रह गया, या आपको ये लगता है कि ताकत के हसूल की जंग थी, या फिर हर कोई ये शख्स सोच रहा था कि पीटीआई अगर खड़ी है या पीटीआई की सियासत अगर खड़ी है तो वो बानी पीटीआई के बगैर रही है, बल्कि हमारी वजह से चल रही है? मुझे जो नज़र आता है जी, मैं पहले इस 24 से पहले के प्रोग्रामों में मैं अपने प्रोग्राम में इसका ज़िक्र करता रहा हूँ कि गोल बड़ा था, नस्बुल ऐन बहुत बड़ा था कि जी 26वीं आइनी तरमीम वापस करानी है, इमरान ख़ान को रिहा कराना है, मैंडेट वापस लेना है, और तैयारी जो थी उसके मुकाबले में बहुत कम थी। यानी एक तो वक्त कम, 10 दिन में इतना बड़ा गोल अचीव करने के लिए 10 दिन तैयारी के लिए कम होते हैं, लेकिन उस जो कमी को पूरा किया जाता है बहुत ज़्यादा होमवर्क से, बहुत ज़्यादा मेहनत से, बहुत ज़्यादा रियाजत से, भाग दौड़ से। लेकिन हमें मैदान में तहसील की सतह पर, ज़िला की सतह पर, सूबे की सतह पर, कम से कम पंजाब में तो हमें कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही थी जिसका हम इजहार भी कर रहे थे। एक तो ये एक अहम पहलू था। दूसरा ये था कि 2-3 पहले जो एहतजाज इमरान ख़ान के बाद किए पार्टी ने, उसकी रोशनी में भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये बहुत बड़ा गोल है जिसको अचीव करने के लिए मौजूदा क़यादत में सलाहियत नज़र नहीं आती। और तीसरा मौसम का एक जबर था। सबको पता था कि 24 नवंबर को कम से कम इस्लामाबाद में अच्छी खासी सर्दी आ चुकी होती है, और वहाँ धरना देने के लिए या 2-4 दिन कारकुनों को बिठाने के लिए जो वसाइल दरकार हैं, जो इंतज़ामात दरकार हैं, उसकी भी कहीं से भिनक नहीं मिल रही थी। ज़ाहिर बात है, आपको वहाँ खैमे चाहिए होंगे, वहाँ आपको कंबल चाहिए होंगे, वहाँ आपको खुराक का बंदोबस्त करना पड़ेगा, और जो हाजात हैं, ज़रूरियात हैं इंसानी, वो पूरी करने पड़ेंगी। उसके लिए भी कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही थी। और चौथा ये था कि माजी में हुकूमत ने जो तैयारियां की, जिस तरह सड़कें बंद की गई, मोटरवे बंद किए गए, रिंग रोड्स बंद किए गए, कम्युनिकेशन के दूसरे ज़राए जो हैं बंद किए गए, तो ज़ाहिर बात है हुकूमत इस दफ़ा उससे ज़्यादा तैयारी करेगी। और जिसका तोड़ जो है वो KPK से आने वाले जो काफ़िले हैं वो तो शायद थोड़ा बहुत कर पाएंगे, लेकिन पंजाब के काफ़िलों को इसके लिए गैर मामूली एहतमाम करना पड़ेगा जो नज़र नहीं आता था। तो ये तो सारे वो फैक्टर थे,
جس کا لیکن ارشاد صاحب یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ قیادت کے علاوہ جو اس وقت لیڈرشپ باہر ان تمام چیزوں کو لیڈ کر رہی تھی، آپ کو جس طرح سے آپ نے 10 دن کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے، تو اس وقت بھی یہ بددلی تھی کہ فائنل کال کس طرح سے دی جا سکتی اور بغیر مشاورت کے ایک کوئی بھی آئے اور تاریخ اناؤنس کرے اور چلا جائے، اور سیاست میں تو کبھی فائنل کال ہوا ہی نہیں کرتی۔ اس کے اوپر بھی بددلی ایک فیکٹر تھا جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں پی ٹی آئی کے جو ہمیں اس احتجاج کے لیے کاوش کرتے ہوئے کسی بھی سطح پر نظر نہیں آئے۔ نہیں، دیکھیں یہ ایک دوسرا پہلو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا اور سب نے مان لیا، یا تو یہ انکار کر دیتے، اعلان کر دیتے کہ نہیں جناب ہم اس کال کے ساتھ نہیں ہیں۔ جب انہیں پشاور بلایا گیا اور ایک ٹاسک دیا گیا اور سب نے ٹاسک قبول کر لیا گیا، تو اس کے بعد پھر تیاری بھی نظر آنی چاہیے تھے نا۔ جو لوگ تیاری نہیں کر رہے تھے، جو ہوم ورک نہیں کر رہے تھے، جو موبلائزیشن نہیں کر رہے تھے، ورکر کو موبلائز نہیں کر رہے تھے، وہ اس کی جسٹیفیکیشن دیتے، وہ بتاتے، کہتے، جرت کرتے، اختلاف رائے پبلکلی کرتے، تاکہ جو توقعات تھیں لیڈرشپ کو وہ ان کو پتہ ہوتا کہ بھئی یہ توقعات پوری ہونے والے نہیں ہیں، پھر وہ نظر ثانی ہو سکتی تھی۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز جو نظر آ رہی تھی وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ پوری تو نہیں، کچھ حصہ جو ہے کمپرومائزڈ ہے اور وہ روڑے اٹکا رہا ہے، لیکن وہ اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ بھی تو پارٹی کی ناکامی ہے۔ تو جو آپ نے پوچھا تھا نا کہ جو اس وقت اختلافات سامنے آ رہے ہیں، ان اختلافات کی وجہ یہ ہے، دیکھیں ایک لیڈر جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس تک صحیح بات پہنچانا، اس کے سامنے صحیح بات کرنا، یہ بھی تو لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، کسی اور کی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ یا جو بشرا بی بی نے کہہ دیا ان کو اور انہوں نے کہا کہ ڈی چوک ہر صورت جانا ہے، تو کیا گوہر علی خان صاحب نے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے، اسد قیصر صاحب نے، علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ جرت کی کہ ان سے اختلاف کریں؟ سیاسی پارٹیوں کے اندر اگر ڈکٹیٹرشپ مسلم لیگ میں ہو یا پیپلز پارٹی میں ہو، اگر وہ بری ہے تو ظاہر بات ہے پی ٹی آئی میں بھی بری ہے۔ یہ مشاورت کا عمل جو ہوتا ہے، یہ تبادلہ خیال اسی لیے ہوتا ہے کہ جو بھی آپ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، جو بھی آپ کی منصوبہ بندی ہے، اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو نقائص ہیں، وہ سامنے آ سکیں اور ایک بہتر فیصلہ کیا جا سکے۔ اگر ایک فیصلہ ایک شخص نے کیا ہے، وہ لیڈر ہی کیوں نہیں ہے، اگر وہ اگر درست نہیں ہے تو اس کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ اس لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس وقت لیڈرشپ گھنگنیاں منہ میں ڈال کر بیٹھ جائے اور اس اختلاف کی جرت نہ کرے اور بعد میں پھر پہلو تہی کرے یا اس فیصلے کو ناکام کرنے کی کوشش کرے، تو یہ تو بدترین غداری ہے، بدترین زیادتی ہے۔ کیونکہ جو ورکر ہے تحریک انصاف کا، لیکن مجھے شاہ صاحب یہ بتائیے، چلیے اختلاف کی تو ایک وجہ ہمیں نظر آتی ہے، بالکل اختلاف کی ایک وجہ ہمیں نظر آتی ہے کہ پیغام رسانی کے مسائل تھے، پھر یہ کہ کون لیڈ کرے گا، پھر یہ بھی ہم نے مسئلہ دیکھا کہ جگہ کا تعین کون کرے گا، پھر اچانک سے فیصلہ ہمارے سامنے آیا گیا، حالانکہ اس کے متضاد بھی فیصلہ ہمارے پاس موجود تھا، سب کو پتا تھا کہ کسی اور جگہ کے مقام کے تعین کے حوالے سے ایگری ہو گئی ہے پوری پاکستان تحریک انصاف سوائے عمران خان صاحب کی اہلیہ کے۔ مجھے یہ بتائے گا، اختلاف کو چھوڑ کے یہ ریزگنیشنز جو آئے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ کیا پارٹی کو ایک خاتون لیڈ کر رہی ہیں، شاید اس وجہ سے یہ ریزگنیشنز آئے ہیں، یا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پائے تو اخلاقی طور پہ انہوں نے استعفیٰ دینا مناسب سمجھا؟ یہ جتنے بھی ریزائن اس وقت ہمارے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے آئے ہیں، دیکھیں جو وجہ معلوم ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو جو لوگ استعفیٰ دے رہے ہیں ان کو یہ احساس ہے کہ ہم اپنے جو ذمہ داریاں تھیں، جو ہمارے منصب کے تقاضے تھے یا جو ہمارا فرض بنتا تھا، اس میں کوتاہی برتی گئی ہے اور ہم وہ فریضہ انجام نہیں دے سکے، منصبی تقاضے پورے نہیں کر سکے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے۔ وجوہات جو بھی ہوں، لیکن پہلے آپ ایک ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور پھر اس پہ عمل پیرا نہیں ہو سکتے، تو اس کے بعد ظاہر بات ہے ذمہ داری قبول کرنا اور پھر اس کے تقاضے پورے نہ ہونے کی صورت میں استعفیٰ پیش کرنا ایک جمہوری طرز عمل ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے نا کہ بہرحال جو انہوں نے اختلاف کیا ہو اور اس اختلاف کا احترام نہ کیا گیا ہو، تو اس کا بھی انہیں افسوس ہو کہ جی ہم ایک بات تو پہلے ہی واضح کر چکے تھے کہ یہ ناممکن ہے یا ناقابل عمل ہے، ہماری بات نہیں سنی گئی،
اور پھر ہمیں متون کیا جا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے پھر ہم تو ایسے نہیں چل سکتے، کیونکہ یہ کام تو بار بار ہو گیا سیاسی جماعت میں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ ایک کال دے دی اور پھر اب دوبارہ کال نہیں دی جائے گی، ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ تو وہ جو لوگ چھوڑ رہے ہیں، جن کے استعفے سامنے آ چکے ہیں، تو اس لازماً وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ چونکہ ایک دفعہ تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اگلی دفعہ کم از کم ہم اس مصیبت میں یا اس آزمائش میں نہ پڑیں۔ مجھے یہ بتائیے گا ارشاد صاحب کہ ابھی جو ہمارے سامنے خبر آئی کہ جی یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اس سے پہلے انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، مگر جو لیگل ٹیم ہے اس کا میں حصہ ہمیشہ رہوں گا۔ لیکن ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے، بیرسٹر گوہر کو ہٹا دیا گیا ہے۔ کیا یہی وہ وجہ تھی کہ اب اس بات کی ریلائزیشن ہو گئی ہے کہ پارٹی سیاسی لوگوں کی تھی اور سیاسی لوگوں کے پاس ہی جانی چاہیے تھی، وکلاء حضرات کے پاس نہیں جانی چاہیے تھی؟ بیرسٹر گوہر کی تعیناتی کے اوپر ہمیں پتہ ہے بڑا شدید اختلاف اٹھا بھی تھا، لیکن پھر تھم گیا تھا۔ اس وقت جو اسد قیصر صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کے طور پہ ابھی صرف اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ وہ اگلے چیئرمین ہوں گے، اس تعیناتی کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور علی محمد خان صاحب کو جو پارٹی کے ہر مشکل وقت میں ہمیں نظر آئے مگر انہیں کسی عہدے سے نوازا نہیں گیا، اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جی مرکزی جنرل سیکرٹری جو ہے وہ نامینیٹ کر دیا ہے، حالانکہ اس کے اوپر ابھی فردر کام ہونا باقی ہے۔ سیاسی لوگوں کے پاس واپس پی ٹی آئی کا کنٹرول جانا آپ کے نزدیک کیسا عمل ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی ناکامی ہے یا کوئی پارٹی مشکل کا شکار ہے تو نہ وہ وکلاء کی وجہ سے ہے اور نہ سیاسی قیادت جو ہے اس کو نکال سکتی ہے۔ یہ تو نہیں ہوا کہ اسد قیصر صاحب کو موقع نہ ملا ہو، اسد قیصر صاحب سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے، وہ حصہ رہے ہیں، ابھی بھی جو خان صاحب سے جا کے ٹیم مذاکرات کرتی رہی ہے، ملاقاتیں کرتی رہی ہے، حکومت کی پیشکش لے کے جاتی رہی ہے، تو اس میں تو اسد قیصر صاحب شامل تھے۔ تو اس وقت جن غیر معمولی صورت حالات کا شکار ہے تحریک انصاف، اس میں اجتماعی دانش اور اجتماعی قیادت ہی کوئی تبدیلی لا سکتی ہے۔ یہ کمبینیشن جو ہو وکلاء کا، سینئر وکلاء کا اور سیاستدانوں کا، یہ کمبینیشن جو ہے وہ بہتر نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ سارا جو ہے بوجھ ڈال دینا وکلاء پر وہ بھی مناسب نہیں، اور سارا بوجھ سیاستدان سنبھالیں وہ بھی مشکل ہے، کیونکہ قانونی جنگ بھی لڑنی ہے، اور وکلاء کو بہرحال یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ اگر وہ حکومت ان کو گرفتار کرتے ہوئے بھی سوچتی ہے اور گرفتاری کے بعد ان کی رہائی بھی آسان ہوتی ہے، اور کچھ عدالتی، چونکہ اس وقت بہت بڑا محاذ جو ہے جہاں سے کوئی ریلیف کی امید پی ٹی آئی کر سکتی ہے، وہ ریلیف ہے وہاں سے عدالتوں سے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے، اور تبدیلی اگر آتی ہے کسی قسم کی تو وہ کتنا مفید ہوگی پارٹی کے لیے، یہ ایک سوال ہے ابھی جس کا جواب ملنا باقی ہے۔ لیکن بہرحال اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، ایم این اے رہے ہیں، اس سے پہلے کے پی کے اسمبلی کے سپیکر رہے ہیں، پھر قومی اسمبلی کے سپیکر رہے ہیں، ابھی بھی وہ منتخب ہیں، تو اس لیے یہ بہتر انتخاب ہو سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جس تبدیلی کی طرف اشارہ کیا، ارشاد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس تبدیلی کو میں اس طرح سے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ وفاقی کابینہ کا بھی آج اجلاس ہوا اور اس کے اندر بہت سارے معاملات ڈسکس ہوئے، جس میں ایک سطح پر یہ بھی بات ہمارے دیکھنے اور سننے میں بھی آئی کہ کیبنٹ کے اندر ایک تو گورنر راج کے حوالے سے بات ہوئی، اور سیکنڈلی یہ کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کے حوالے سے اس وقت جو بحث سرکولیٹ کر رہی ہے، اگر پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دی جاتی ہے تو یہ تبدیلی کیسی ہوگی پاکستان کی سیاسی کینوس میں؟ اور ایسے میں کہ جب یہ ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس وقت، جبکہ اس پارٹی کا ووٹر ملک کی تمام سیاسی جماعتوں سے کہیں زیادہ ہے، جن کا مینڈیٹ بہت زیادہ ہے، ووٹر بہت زیادہ ہے، کیا اتنی بڑی سیاسی جماعت پر ان بنیادوں پہ پابندی لگ سکتی ہے کہ یہ لوگ آئے، احتجاج کیا اور جو بھی معاملات ہمارے سامنے آئے، کیا یہ کافی ہے؟ دیکھیں
میرا تو نہیں خیال کہ اس بنیاد پر کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگ سکتی ہے. سیاسی جماعت پر پابندی کے لیے آئین میں جو چیز ہے وہ درج یہ ہے کہ وہ پاکستان کی وفادار نہ ہو, غیر ملکی اشاروں پر چل رہی ہو, اور پاکستان کا جو حلف ہے اس کے MNAs لیتے ہیں, جو اس کے سربراہان لیتے ہیں, پارٹی لیتی ہے, اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہو. تو میرا تو نہیں خیال کہ ابھی تک پیپلز تحریک انصاف پر آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں. ماضی میں ایک دفعہ یحییٰ خان صاحب نے پابندی لگائی 2 پارٹیوں پر. اس کا جو نتیجہ ہوا وہ اتنا المناک ہے کہ اس کو بیان ہی کرتے ہوئے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے, عوامی لیگ پر اور ANP پر. پھر جناب بھٹو نے ANP پر, وہ نیب تھی اس وقت, نیب پر پابندی لگائی. وہ سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا, لیکن وہ نیب جو تھی ANP بن گئی اور آج تک ANP ہے. اس کے بعد وہ حکومت میں بھی آ چکی ہے, حکومت میں شریک بھی ہو چکی ہے, ایک صوبے کی وزارت اعلیٰ بھی سنبھال چکی ہے. جنرل ضیاء الحق صاحب نے تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی اور 10 سال تک سیاسی جماعتیں کالعدم رہیں. لیکن جب جنرل ضیاء الحق صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک پارٹی جس کو انہوں نے سب سے زیادہ کرش کیا تھا وہ اقتدار میں آ گئی عوام کا ووٹ لے کر. تو میرا تو نہیں خیال کہ اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, نقصان البتہ بہت ہوگا. اس وقت جو ضرورت ہے ہمیں, جو خاص طور پر ہمیں دہشت گردی کا چیلنج درپیش ہے, اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ سیاسی عمل کو پروموٹ کیا جائے اور غیر سیاسی رویوں کی حوصلہ شکنی کی جائے, اور سیاسی کارکن کو زیادہ سے زیادہ قومی دھارے میں لا کر پروموٹ کر کے اس کی حوصلہ افزائی کر کے اس کو یہ ترغیب دی جائے, اس کو یہ سپیس دی جائے کہ وہ سیاسی عمل کا حصہ رہتے ہوئے اپنے جذبات کا, احساسات کا پرامن طریقے سے اظہار بھی کر سکتا ہے, اور اس کے فیصلوں کی اور اس کی جدوجہد کی یہ ریاست جو ہے تحفظ بھی کرے گی, حوصلہ افزائی بھی کرے گی, اور اس کو یہ فوائد بھی پہنچائے گی, بجائے اس کے کہ سیاسی کارکنوں کو ڈرایا جائے کسی قسم کی پابندی سے یا پابندی لگا کر. دیکھیں ایک نقطہ نظر یہاں جو دہشت گردوں کا, خواہ وہ KP کے ہوں, TTP ہو یا BLA ہو یا کوئی اور تنظیمیں ہیں, وہ یہ ہیں کہ جی سیاسی عمل سے آپ اپنے مطالبات نہیں منوا سکتے, جبکہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو آپ کے مطالبات ہیں وہ سیاسی عمل میں شریک ہو کے آپ منوا سکتے ہیں. تو جب آپ اس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں تو اس نقطہ نظر کو جو ہے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اور یہ خطرناک بات ہوتی ہے. ہمیں ہر صورت میں جمہوریت کو پروموٹ کرنا چاہیے, سیاسی عمل کو پروموٹ کرنا چاہیے, لوگوں کی سیاسی جو مطالبات ہیں اس کو سیاسی انداز میں حل کرنا چاہیے. یہ پابندیاں, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, کسی سیاسی جماعت کو کالعدم قرار دینا, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اور گورنر راج جو ہے آپ اس صوبے میں کیسے لگائیں گے؟ جو میرا خیال ہے, میں ابھی تازہ ترین تو نہیں دیکھ سکا آئین میں کیا صورتحال ہے, میرا تو خیال ہے اس صوبے کی اسمبلی کی قرارداد کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ کیسے پاس ہوگی گورنر رول لگانے کے بعد, اور کس طرح سے اس کو برقرار رکھ سکیں گے؟ یہ آپ جو گورنر راج کی آپ بات کر رہے ہیں شاہ صاحب, یہ گورنر راج کی جو آپ بات کر رہے ہیں, میں اسی طرف آنا چاہ رہی تھی. دہشت گردی کے حوالے سے بھی جو آپ نے بات کی, ایک صوبہ میں پتہ ہے وہ آلریڈی دہشت گردی سے بہت زیادہ متاثر ہے, اور وہاں پہ صورتحال دگرگوں ہے. وہاں کی جو پارٹی ہے یا وہاں کی جو حکومت ہے وہ آلریڈی وفاق کے سامنے بہت سارے چیزیں لے کر آتی ہے جن میں ان کے مطالبات ہیں. ایک ایسا صوبہ جو آلریڈی محرومیت کے اندر ہے, ان کو تو ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے. ایسے میں گورنر راج کی بات کرنا یا وہاں پر اس کا نفاذ کرنا, اور وہاں کے جو ورکر ہیں, وہاں کے جو سپورٹر ہیں, وہ لوگ ہیں, وہ آلریڈی بہت زیادہ اس وقت تلملاہٹ کے اندر ہیں. تو اس قسم کا کوئی بھی سٹیپ وہ کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ ایک پورے صوبے کو اگر ہم سامنے رکھیں, یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وفاقی حکومت یہ جو باتیں ہیں, ایک سیاسی بیانیہ جو ہے وہ صرف پریشرائز کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہوگی, عملاً اس طرف نہیں جائے گی. کیونکہ ماضی میں بھی گورنر راج جب لگے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, نقصان بہت زیادہ ہوا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت PTI ایک سطح پہ کم از کم اس ہمارے موجودہ سسٹم کا حصہ ہے. وزیر اعلیٰ کا کمیونیکیشن جو ہے
برقرار ہے وفاقی حکومت کے ساتھ بھی، وفاقی اداروں کے ساتھ بھی، جب آپ وہ ختم کر دیں گے تو ان کے پاس سڑکوں پہ آنے کے علاوہ تو کوئی راستہ ہی نہیں رہے گا۔ پھر یہ جو آج مہینے بعد 2 مہینے بعد ایک احتجاج ہوتا ہے وہ پھر روزانہ کی بنیاد پر ہوگا۔ پھر ہماری ساری توانائیاں جو ہیں ریاست کی اور اداروں کی اور صوبے کی اور مرکز کی، وہ صرف احتجاج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوں گی اور ان سیاسی ورکر کو دبانے کے لیے ہوں گی، تو اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا۔ لیکن حکومت اگر یہ فیصلہ کرتی ہے تو ظاہر بات ہے وہ مائنس پلس کرے گی، وہ دیکھے گی۔ ایک سردردی کا شکار ہے نا وہ، کہ جی اس سر درد کو بھگتنا ہے، کتنا عرصہ برداشت کیا جا سکتا ہے، یا اس سر درد سے نجات کے لیے جو ہم فارمولہ یا علاج سوچ رہے ہیں وہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے، یہ سارا مائنس پلس کر کے ہی کوئی نتیجہ نکالا جائے گا۔ شاہ صاحب کہ یہ تو پھر سیاسی، بالکل یہ تو پھر سیاسی دوڑ میں ہم لگے رہیں گے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ہم معاشی استحکام کی طرف جائیں گے، وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہمارا سیاسی استحکام نہیں ہوگا۔ اگر تو گورنمنٹ کسی ایک کو رگیدنے میں لگی رہے گی تو بھی یہ حالات ہوں گے، جو نیچے والے ہیں وہ اگر احتجاج کریں گے تو بھی عدم استحکام رہے گا، اور اگر گورنر راج کی طرف جاتے ہیں تو بھی عدم استحکام رہے گا، تو معاشی اشاریہ تو پھر بہت پیچھے رہ گیا۔ اب مجھے یہ آپ بتائیے کہ سنجیدہ کوششیں کرنے کی اور نظر آنے کی ضرورت ہے، حکومت کی سنجیدہ کوششیں آپ کیسی دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہیلنگ ٹچ دیا جا سکے، کوئی بات چیت کی جا سکے، کوئی مذاکرات کا دور آگے بڑھایا جا سکے؟ بڑک پن کا مظاہرہ تو شاہ صاحب حکومت کو کرنا پڑے گا۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین وقت ہے حکومت کے پاس مذاکرات کے لیے، بامقصد مذاکرات کے لیے، سنجیدہ مذاکرات کے لیے۔ مذاکرات کی ایک کوشش ہوئی، اب حکومت کہتی ہے کہ وہ بشرا بی بی کی ضد کی وجہ سے ناکام ہوگی، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ حکومت سنجیدہ ہی نہیں تھی، ہمیں لالی پاپ دے رہی تھی، جب ہم تیار ہو گئے سنجانی جانے پر تو وہ مکر گئے اس سے کہ جی اب مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حکومت کے نقطہ نظر سے احتجاج کو ختم کر دیا گیا ہے، پی ٹی آئی کا جو جتھا آیا تھا اس کو پسپا کر دیا گیا ہے، ان کے اندر اختلافات ابھر آئے ہیں، وہاں استعفے آ رہے ہیں، ان کے نقطہ نظر سے، حکومت کے نقطہ نظر سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تتر بتر ہے اور باہمی اختلافات میں الجھی ہوئی۔ اس وقت حکومت ایک مضبوط پوزیشن میں ہوتے ہوئے اگر اپوزیشن کو اور اس میں پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دیتی ہے ڈائریکٹ یا تھرو مولانا فضل الرحمان صاحب، تو وہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے جو سیاسی استحکام کا اور معاشی استحکام کا مقصد ہے۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہا جا سکتا ہے کہ جناب 2 چیزیں، پہلے تو یہ ہے کہ اب ہم آپ سے نہ خوف زدہ ہیں، نہ آپ کی طاقت سے مروب ہیں، آپ نے جو کرنا تھا کر کے دیکھ لیا، ہم نے آپ کو ناکام کر دیا، ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے، ہمارے پاس طاقت استعمال کرنے کے لیے بھی ہے اور حربے بھی ہیں سیاسی، تو اس لیے اب صرف ملک کی خاطر، اکانومی کی خاطر، پارلیمنٹ کی خاطر، جمہوریت کی خاطر ہم آپ کو مذاکرات کی میز پر دعوت دے رہے ہیں، آئیں بیٹھیں، آپ کی جائز شکایت ہم دور کریں گے، ناجائز شکایت جو مطالبات نہ آپ کریں گے نہ ہم مانیں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ بہترین وقت ہے، اور یہ اگر آغاز ہو جائے تو 2 لوگ ایسے ہیں حکومت کے پاس جن کے ذریعے مذاکرات کو آگے بڑھا سکتے ہیں، ایک محمود خان اچکزئی ہیں، دوسرے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ دونوں اگر اس کی ذمہ داری لیں اور پی ٹی آئی اس کے لیے تیار ہو اور حکومت اس کے لیے تیار ہو تو مذاکرات کی بیل منڈے چڑھ سکتی ہے، اور یہ ملک کو، قوم کے فائدے ہوگا۔ باقی یہ پابندیاں، یہ گورنر راج، یہ سارے بھٹو صاحب نے گورنر راج 2 صوبوں میں لگایا تھا، حکومت کی مدت بھی پوری ہو گئی تھی، لیکن جو انجام ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ ہمیں اس بارے میں ماضی کے غلط تجربات سے سبق سیکھنا چاہیے، ان کو دہرانا نہیں چاہیے۔ بالکل، لیکن شاہ صاحب محمود اچکزئی صاحب تو میرا نہیں خیال کہ وہ آئیں گے، وہ تو آلریڈی تحریک انصاف سے ناراض بھی ہیں اور بہت سارے معاملات بھی ہیں۔ جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے، وہ دونوں فریقین کے لیے قابل قبول ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس بات پر بھی ان سے کچھ خائف نظر آتی ہے کہ جو کچھ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا، یا جس طرح ان کے ساتھ میل ملاقاتیں ان کی جاری رہیں، مگر بالکل اینڈنگ پوائنٹس پہ جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے اپنا ووٹ دے دیا، اپنے لوگوں کا ووٹ دے دیا۔
اس پہ پی ٹی آئی کچھ ان سے خائف ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، مولانا صاحب خود بھی اس معاملے میں اپنا رول اب پلے کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے آفر بھی کیا ہے۔ میرا خیال ہے نہ محمود اجگزئی صاحب اس سے انکار کریں گے، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں یا پی ٹی آئی ان سے ناراض ہے۔ یہ کام ہو سکتا ہے، اصل میں تو حکومت کی سنجیدگی درکار ہے، خلوص نیت درکار ہے، اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، خواہ وہ جیل سے باہر ہے یا جیل سے اندر ہے، ان کو اب سوچنا ہوگا کہ جی مذاکرات کے علاوہ جو آپشن تھے ہم نے بار بار آزما کے دیکھ لیے، وہ فائدہ مند نہیں ہوئے، تو مذاکرات کا آپشن جو ہے وہ ہم اختیار کریں اور کوشش کریں کہ مذاکرات کے ذریعے کو مسائل کا حل ہو، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں زور دونوں نے لگا کے دیکھ لیا، نہ پی ٹی آئی کو حکمران ختم کر سکتے ہیں یا حکمران اتحاد ختم کر سکتا ہے سیاسی طور پر، نہ پی ٹی آئی حکمران اتحاد کو سیاسی طور پر ختم کر سکتی ہے۔ دونوں کو پرامن بقائے باہم کے اصول کے تحت آگے بڑھنا ہوگا، اور بہتر یہی ہوگا کہ دونوں مل بیٹھ کر مستقبل کا کوئی لاہ عمل طے کر لیں، اور اس کی روشنی میں اس ملک کو، اس جمہوریت کو، اس پارلیمنٹ کو، اس نظام کو چلانے کی کوشش کی جائے۔ کسی طرف سے ضد اور ہردرمی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، اور کسی طرف سے بھی میں نہ مانوں کی رٹ نہیں لگنی چاہیے، اور کسی طرف سے بھی آئین سے انحراف ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم پہلے ہی انحراف کر کے اس کی سزا بھگت چکے ہیں اور مزید بھگتنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ارشاد صاحب، مجھے دو اہم چیزیں ہیں، ان کے اوپر بھی آپ کا میں تجزیہ لازمی طور پہ لوں گی، پھر میں بریک کی طرف جاؤں گی۔ ایک پہلا معاملہ وہ پہلے آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ارشاد مجھے یہ بتائیے ارشاد صاحب، پاکستان کے اندر ایک اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، اور کبھی ایسا نہ دیکھا گیا، نہ ہی تاریخ ایسے واقعات کا حوالہ دیتی ہے کہ کبھی ایسا کریک ڈاؤن ہوا ہو یا اس قسم کی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہو، لیکن ہمارے لیے جو چیز ورطہ حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھی وہ یہ کہ ایسا لگا کہ یہ معاملہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان ہے، اس میں سنجیدہ جماعتوں کی طرف سے، سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہمیں کوئی بڑا موقف نہ دیکھنے میں آیا نہ سننے میں آیا۔ پیپلز پارٹی اس میں کیوں خاموش رہی، اور ایسا لگا صرف نون لیگ اس کو ڈیل کر رہی ہے۔ اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی خاموش رہی، اس میں جماعت اسلامی بھی خاموش رہی، اس میں ایم کیو ایم کے حوالے سے کوئی موقف ہمارے سامنے نہیں آیا۔ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ تھا یہ پاکستان کا، لیکن یہ جماعتیں کیوں خاموش رہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہم نے دیکھا۔ نہیں دیکھیں، ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوتا رہا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بہت کچھ ہوا ہے، بھٹو صاحب کے دور میں بہت کچھ ہوا ہے، اور بھی کئی مواقع پر ایسا ہوا ہے۔ اور یہاں ہمارے ہاں جو سیاست ہے یا جمہوریت ہے وہ اس طرز کی نہیں ہے جس طرح ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یا یورپ میں، امریکہ میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک قبائلی نظام ہے عملاً، آئین کے ہوتے ہوئے بھی، پارلیمنٹ کے ہوتے بھی جو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ قبائلی دھڑے ہیں جو ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے بروئے کار آتے ہیں، اور جس کے پاس اختیار آتا ہے، جس کے پاس طاقت آتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو اپنے مخالف کے خلاف استعمال کرے۔ وہ تھانے کی سطح پر سے شروع ہوتا ہے اور وفاقی حکومت کی سطح پر چلا جاتا ہے۔ تو یہ اسی کے ایک مظاہر تھے۔ اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ کچھ سنگینی زیادہ تھی، اور ماضی میں بھی جب ایسا ہوتا تھا تو وہ باقی لوگ جو تھے وہ تماشبین ہوتے تھے، وہ انتظار کرتے تھے کہ یہ اپنے فلاں ہمارا جو مخالف ہے ان کا بھی مخالف ہے، اگر میرے مخالف کو میرا مخالف یا میرا حلیف جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے تو یہ میرا بھی فائدہ ہے، اور تماش بینی ایسی ہوتی تھی، تو اب بھی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کوئی کسی معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہے اور مناسب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں جی یہ گالم گلوچ کا کلچر آ گیا ہے، سوشل میڈیا کو متون کیا جاتا ہے کہ سیاست میں دیکھیں جی ایک سیاسی جماعت آ گئی ہے جو بھٹو صاحب کو ہم نے دیکھا ہے، وہ جو مخالفین کی تحقیر کیا کرتے تھے، جس انداز میں جلسے میں انہوں نے وہ کہہ دیا تھا، گالی دے دی تھی۔ پھر مولانا شاہ منورانی جیسے نفیس اور نستعلیق آدمی کی یہاں پگڑی بال کے باقاعدہ سڑک پر گاڑی سے نکال کے پگڑی اتاری گئی، تار کی گئی، بھٹو صاحب نے وہ باقاعدہ لہرائی اپنے کارکنوں کے سامنے فاتحانہ انداز میں۔
جو زرداری صاحب کے بارے میں، بے نظیر بھٹو کے بارے میں، نصرت بھٹو کے بارے میں مسلم لیگ والے زبان استعمال کرتے رہے، یہ سارا کچھ ہم دیکھ چکے ہیں. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی بات ہے، یہ بہت کچھ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے تو ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں. اس وقت جو ملک کی حالت ہے وہ انہی غلطیوں کی وجہ سے تو پہنچے ہیں ہم. چلیے بس ایک آخری سوال پھر بریک کی طرف. ارشاد صاحب مجھے یہ بتائیے، سب یہ کہتے ہیں اور پاکستان کی سیاست بھی اسی کے گرد گھومتی ہے، جس نے پنجاب فتح کر لیا سو پاکستان اس نے فتح کر لیا. لوگ اس وقت پریشان اس بات کو لے کر ہیں کہ ایک فائنل کال تھی، سب نے نکلنا تھا، پنجاب کیوں نہیں نکلا؟ حالانکہ وہاں پر بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ کام بھی ہو رہا تھا. وہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی ہیں، یا انتظامیہ کامیاب ہو گئی ہے، لوگوں کو نہیں نکلنے دیا، یا لوگ بد دل ہیں کہ بس سب بہت ہو گیا؟ کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہ فتح اور شکست کی بات جو ہے، یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، یہ دو دشمنوں کے درمیان ہوتی ہے، اور دوسرا یہ قبائلی نظام میں ہوتی ہے، جمہوریت میں نہیں ہوتی. جمہوریت میں کو ایگزسٹنس سے ہوتی ہے، پرامن بقائے باہم ہوتا ہے. سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے اختلاف کرتی ہیں، اور اختلاف کرتے ہوئے بھی بقائے باہم کا اہتمام کرتی ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے متوازی انداز میں چلتی ہیں، متوازی دھارے ہوتے ہیں. دشمنی نہیں ہوتی، فتح نہیں ہوتی، شکست نہیں ہوتی، خاتمہ نہیں ہوتا کسی فریق کا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہمارا پلڑا بھاری ہوگا، کبھی آپ کا پلڑا بھاری ہوگا. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ارشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو پاکستان کی اکانومی کے اوپر مفصل بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. سیاست کے اوپر ہم بات کر چکے، پاکستان کی جو معاشی حالت ہے اس کے اوپر ہم بات کر لیں گے، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ماہر معیشت ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب بھی موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب پہلی تو یہ بات ہے، پاکستان کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی یہ خبر تھی جو آج پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی. یہ ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ 1 لاکھ پوائنٹس کا سنگ میل ہم عبور کر گئے ہیں. لیکن ابھی بھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ بڑا اتار چڑھاؤ رہا، معاشی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی. سٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو ہم نے دیکھا، تو اس وقت یہ جو بہتری آئی ہے اس کے فیکٹرز کیا ہیں؟ پاکستان کو گو بیک 13-14 منتھس آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہو رہا تھا، ریزروز $3 ارب پہ تھے. مارکیٹ جو تھی وہ ڈیفالٹ لیولز پہ نیچے ٹریڈ کر رہی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ قیمتیں اتنی کم ہو گئی تھیں کہ ایک پرائز ٹو ارننگز ریشو ہوتا ہے وہ 3 پہ آ گیا تھا. ہسٹوریکلی پاکستان کی مارکیٹ پرائز ٹو ارننگز 7-8 پہ ٹریڈ کہیں کرتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہوتا ہے، ایک سٹیبلائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں کچھ کمی آ گئی ہے، بیرونی خسارہ سنبھل گیا ہے، ریزروز بیکاز بوروئنگ آسان ہو گئی، $11-11.5 ارب پہ چلے گئے ہیں، 2 ماہ کی امپورٹ کور ہے. کچھ مالیاتی خسارہ یعنی کہ جو خرچ کرتے ہیں، جو کماتے ہیں، اس میں بھی کچھ بہتری آئی ہے. پھر بار بار کوشش ہو رہی ہے کہ سعودی عربیہ سے ریکوڈیک کی ڈیل آگے جائے، $2.7 ارب کے ایم او یو سائن ہوئے. یہ جو ساری چیزیں ہیں انہوں نے تقویت دی. آپ کی انفلیشن، قیمتوں کے بڑھنے کی شرح جو ہے وہ 7% پہ آئی. آپ کا پالیسی ریٹ نیچے آیا. تو آپ اگر آپ بینک میں جا کے پیسے رکھیں میم، تو آپ کو 9-10% سے زیادہ نہیں ملے گا. پہلے آپ کو 22-23-24% مل رہا تھا. آپ اب کہیں گی کہ یہ تو بہت کم ہے، اس لیے آپ رسکیئر ایسٹس اسٹاک مارکیٹ کی طرف یا پراپرٹی پہ جائیں گی. پراپرٹی بھی بہت ویک ہے کیونکہ اس کو ٹیکس کیا جا رہا ہے، نیٹ میں لا رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں جو لیکوڈیٹی ہے یعنی کہ پیسے کی فراہمی ہے وہ بہتر ہو گئی ہے. اور دوسری مومنٹم بہتر ہو گیا ہے. تیسرا فنڈامنٹلی چونکہ قیمتیں بڑھی ہیں نا اتنی، پچھلے 2 سال میں 60% تو قیمتیں بڑھی ہیں چیزوں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایک پاؤڈر بنا رہا ہے کپڑے صاف کرنے والا، اس کی قیمت اگر 60% بڑھی ہے تو اس کی پروفٹیبلٹی بڑھ گئی ہے. پروفٹیبلٹی بڑھی ہے تو اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. مارکیٹ ری ریٹ کر گئی ہے. مومنٹم بہت اچھا تھا مارکیٹ میں. اور لوگوں کا اب یہ خیال ہے کہ جو پولیٹیکل جس طرح کی ہوا پروٹیسٹ وہ ڈائی ڈاؤن بڑی کوئکلی کر گئی ہے، تو چیزیں سنبھل جائیں گی. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام شاید چلتا رہے گا اور یہ مسٹ ہے پاکستان کے. اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اتھارٹیز کچھ سیریس کام کریں گی پرائیویٹائزیشن پہ، انرجی پہ. انرجی کمپنیز میں بہتری دکھائی دے گی.
اور لاسٹلی آئی تھنک لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آن اسمگلنگ اور جس طرح اس نے کوشش کی ہے کہ روپے کی قدر جو ہے وہ مستحکم رہے, اسمگلنگ نہ ہو, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ نہ ہو, پلس ایک سپورٹ اس طرح کی دی جا رہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ کچھ فنڈامنٹل کام بھی کر سکے. سو اگر آپ ان سب چیزوں کا جائزہ لیں تو اٹ از کوائٹ آبویس کہ پاکستان کی جو مارکیٹ ہے اس نے کیوں ایسا بہیو کیا اور مارکیٹ نے اپنے آپ کو ری ریٹ کیوں کیا. پر آج بھی یاد رکھیے کہ پاکستان کا, یہ میں ساری گفتگو کر کے ہمیشہ دو باتیں کہتا ہوں, 3-3.5 لاکھ سے زیادہ کا انویسٹر نہیں ہے, بڑی چھوٹی سی مارکیٹ ہے, 25 کروڑ کی آبادی ہے, تو 4 لاکھ انویسٹر نہیں ہے. آئی مین سوچنا چاہیے کہ اسٹاک ایکسچینج والے خود کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. تو دوسری بات 10-11% بھی نہیں ہے اکانومی کا, یہ کہیں 30% ہوا کرتا تھا. آئی پی اوز بھی اسمال ہیں, سو اٹس اے اسمال مارکیٹ. اس سے اوور آل اچھا ٹرینڈ جو ہے وہ عکاسی ضرور کرتا ہے کہ انڈر لائن چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو فنڈامنٹلز ہیں ملک کے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 600 ارب انرجی سیکٹر کا نقصان نہیں ہوگا اس سال, ہوگا. پی آئی اے نقصان میں ہے, ایس او ایز نقصان میں ہیں, کوئی مارکیٹس فنکشننگ نہیں ہے ابھی بھی, اسٹیٹ جا کے ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک بڑے کینوس کی چیز ہے نا, یہ تو ایک بڑے کینوس کی چیز ہے. جیسے آپ نے خود کہا کہ ہمارا جو انویسٹر ہے وہ ایک تعداد میں چھوٹا ہے, جیسے 24-25 کروڑ کی آبادی کے اندر تقریباً 3.5 لاکھ کا ایک فگر ہمارے پاس آتا ہے جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹر ہمیں نظر آتا ہے. لیکن ہم جب اسٹاک مارکیٹ کی بات کرتے ہیں, مثبت اشاریوں کی بات کرتے ہیں, بہتری کی بات کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ عام آدمی کی زندگی اس سے بہتر نہیں ہوتی. ہم اسٹاک مارکیٹ کی بہتری کی بات کرتے ہیں لیکن اس کا اثر عام آدمی تک تو پہنچتا ہی نہیں ہے, تو پھر کیسی بہتری ہے یہ؟ دیکھیں آپ بالکل درست بات کر رہی ہیں. پاکستان کو ٹھیک کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ نوکریاں کریٹ کی جائیں. 25 سے 30 لاکھ لوگ اس سال انٹر کریں گے جاب مارکیٹ میں. تو جو آپ فرما رہی ہیں کہ اگر گروتھ نہیں ہوگی 7% کی تو یہ 28 لاکھ نوکریاں نہیں کریٹ ہوں گی. اگر گروتھ 2.5-3% کی رہے گی تو مشکل سے ملین جابز اگر نکلیں گی تو باقی لوگ کیا کریں گے. پاکستان کی غربت, شرح غربت کی جو مڈل انکم کی شرح ہے وہ 40% کو کراس کیے ہوئے ہے, سٹنٹنگ ہے. یہ سب سیریس ایشوز ہیں. اور انفلیشن نے جو ایک کام کیا ہے, جو اتنی انفلیشن پچھلے 2 سال میں دیکھنے کو ملی, اس نے جو قوت خرید ہے نا لوگوں کی, جو قوت خرید ہے اس کو توڑ دیا ہے. مطلب یہ بات لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ جب آپ 1 لاکھ روپیہ لے کے آج مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اس کی جو وقت ہے وہ 1 لاکھ روپیہ نہیں ہے, وہ تو بہت کم ہو کے مطلب ہارڈلی 60-62 ہزار روپیہ رہ گئی ہے. بیکاز آپ نے پچھلے 2 سال میں 29% پھر 23% انفلیشن دیکھی اور اس سال کوئی 10% کے ارد گرد دیکھیں گے. اس کا صرف طریقہ, غریبوں کو تو آپ انکم سپورٹ میں دے سکتے ہیں پیسے, یہ اچھی بات ہے, فلیگ شپ پروگرام ہے, دے بھی رہے ہیں, پر جب تک ملک میں شرح نمو یعنی کہ جس ریٹ سے انڈسٹری, ایگریکلچر اور سروسز سیکٹر گرو نہیں کرے گا, نئی اپرچونٹیز نہیں بنیں گی, تو کبھی بھی پاکستان نہ آئی ایم ایف سے باہر نکل سکتا ہے, نہ ہی ایکسپورٹ بہتر ہوں گی, اور ایکسٹرنل خسارہ بار بار تکلیف میں آتا رہے گا. آپ کو جو اچھی بات ہے وہ از دا فالوئنگ, ایک وقت مل گیا ہے, ایک سپیس مل گئی ہے, اسٹیبلائزیشن آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ اور کچھ اتھارٹیز کی کوششوں کی وجہ سے ہو گئی ہے. اب اس اسٹیبلائزیشن کو سینسبلی یوز کریں. قیمتیں بڑھانا جو ہے وہ قطعی طور پہ ریفارم نہیں ہوتا. بجلی کے سیکٹر کی تنظیم نو, پرائیویٹائزیشن, آپ پی آئی اے بیچنے گئے, آپ خود دیکھیے 2016 میں پہلے نہیں بیچی, 2024 میں پھر دوبارہ نہیں بیچ پائے. تو کوئی فنڈامنٹلی, جب آپ فنڈامنٹل تبدیلی کرنے جاتے ہیں ملک کی, یعنی کہ آپ حکومت کا فٹ پرنٹ کم کرنے جاتے ہیں, تو آپ کامیاب نہیں ہو پاتے. ایکسپینڈیچرز کم کرنے ہیں. اب یہ اتنا زیادہ کام ہے, آئی ایم ایف میں پروگرام کو کمپلیٹ کرنا ہے. یہ بھی یاد رکھیے پاکستان 24ویں بار آئی ایم ایف کے در پہ تو کھڑا ہوا ہے, بٹ لانگ ٹرم پروگرامز جو ہیں پاکستان کے, وہ سوائے 13-16 کا جو پروگرام تھا, جو لانگ ٹرم پروگرام تھا, وہ کمپلیٹ ہوا. اور یہ بات مجھے اس لیے معلوم ہے کہ میں نے اینکر کیا ہے وہ پروگرام پاکستان کے لیے. باقی سب پروگرام بھی انکمپلیٹ ہیں. سو ایون اف دی آئی ایم ایف ریسیپی از گڈ فار یو, the doctor of the ICU recipe is good for you, you're still unable to completely take that recipe, use it to your advantage. یہ ہے seriousness. But you know, it's a good day. Stabilization has excited the investor. Low policy rate has excited the investor.
ایک بائنگ آئی ہے, انسٹیٹیوشنز بھی انوالوڈ ہیں, اب اس کی بیس کو بھی بڑھانا ہے, اس کی رسائی ریٹیل انویسٹر تک لے کے جانی ہے. یہ سارے کام جو ہیں جو ہم نے گفتگو کی ہے, دیز آر دی ہارڈ ٹاسکس دیٹ پاکستان ہیز ٹو ڈو. پاکستان کو جی اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے, آپ نے جب گفتگو کا آغاز کیا تھا تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ پاکستان کا چونکہ حالات و واقعات کچھ ایسے بن رہے ہیں, انویسٹر کا اعتماد بحال ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ ایسے میں جب IMF کا پیکج پاکستان کے پاس موجود ہے. کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ IMF کا پیکج ہمارے پاس ہے, یعنی IMF ہمیں بیل آؤٹ کر رہا ہے, مگر جو عالمی قرض دہندگان ہیں وہ پاکستان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے؟ اس کی بڑی واضح مثال ہمارے پاس موجود ہے. پاکستان کو جولائی سے اکتوبر تک کے لیے جو قرض فراہم کیا گیا وہ 2.7 ارب ڈالر اتنا تھا, لیکن اگر ہم پچھلے سال میں چلے جائیں وہ تو یہ تعداد اس سے نصف میں بھی نہیں آتی. IMF ہمارے پاس ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بھی ہم بات کرتے ہیں, انویسٹر کو ویلکم بھی کرنا چاہتے ہیں, مگر عالمی قرض دینے والے ہیں وہ تو پاکستان پہ بھروسہ نہیں کر رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات آپ نے بہت اچھی سامنے رکھی. پاکستان کو تقریباً 18 ارب ڈالر جو ہیں اس سال اس کی ضرورت ہے, اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کمرشل لونز, ملٹی لیٹرل لونز, بائی لیٹرل لونز, اور جو قرضے واپس نہیں کرنے ان کا مؤخر ہونا. دیکھیے یہ بات درست ہے, چونکہ ایک تو پہلے کوارٹر میں آپ کو معلوم ہے کہ IMF کے پروگرام کی اپروول میں کچھ ڈیلے آ گیا تھا. جولائی میں سٹاف لیول تو ہو گیا تھا, بٹ بورڈ تک جاتے ہوئے کچھ ڈیلے آ گیا تھا. سو جو فرسٹ کوارٹر گزرا ہے یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم فلی IMF کے پروگرام میں نہیں تھے, اور اس وجہ سے یہ ایک جسے کہیں گے نا جو ملٹی لیٹرلز ہیں وہ آپ کو جب تک اتنی بیلنس آف پیمنٹس یعنی کہ بیرونی خسارے چل رہے ہوں اور فنڈ کی انگیجمنٹ بورڈ کی اپروول نہ ہوئی ہو تو قرضے اس آسانی سے اپنے بورڈ سے نہیں اپروو کراتی. سو ایک تو یہ وجہ ہے اس کی. پر دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے پروجیکٹس بھی تو بنا کے ان کو دینے ہیں, جن پروجیکٹس پہ فائنانسنگ ہونی ہے, فنڈنگ ہونی ہے. سو یہ پلاننگ کمیشن اور ہمارا جو اکنامک افیئرز ڈویژن ہے یہ اس کا کام ہے کہ اس کو آگے بڑھائے. بٹ آئی ریئلی ہوپ کہ آنے والے جو اگلے 7 ماہ ہیں ان میں ہم اپنی یہ جو قرضے کی فراہمی ہے اس کو بہتر بنائیں گے, اور جو 18 ارب ڈالر کے قریب ہمیں چاہیے ہم اس کو پورا کر پائیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.